learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अन-निसा आयत नंबर 86। व इज़ा, और जब हुई तुम दुआ दिए जाओ तुम बितहियतिन, कोई दुआ, फहय्यु, तो तुम भी दुआ दो, बि ahsana मिन्हा, ज्यादा अच्छी उससे, औ रुद्दुहा, या लौटा दो उसे। तहियतिन से मुराद लंबी उम्र की दुआ है। यहाँ तहियतुन सलाम करने के माने में आया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने आदम को अपनी सूरत पर बनाया, उनकी लंबाई 60 हाथ थी। फिर जब उन्हें पैदा कर चुका तो फरमाया कि जाओ और इन फरिश्तों को जो बैठे हुए हैं सलाम करो और सुनो कि तुम्हारे सलाम का क्या जवाब देते हैं, क्योंकि यही तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का सलाम होगा। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा अस्सलामु अलैकुम। फरिश्तों ने जवाब दिया अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह। उन्होंने आदम के सलाम पर व रहमतुल्लाह बढ़ा दिया। बस जो भी जन्नत में जाएगा आदम अलैहिस्सलाम की सूरत के मुताबिक होकर जाएगा। उसके बाद से फिर खलकत का कद्दो कामत कम होता गया, अब तक ऐसा ही होता रहा। सही बुखारी 6227। हाफिज इब्ने कसीर लिखते हैं, तमाम उलमाए इस्लाम का इत्तफाक है कि सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना फ़र्ज़ है। एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फिर दूसरा आया, उसने कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व रहमतुल्लाह। आपने जवाब दिया व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। फिर एक और साहब आए, उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। आपने जवाब में फरमाया व अलैका। तो उसने कहा ए अल्लाह के नबी, फ़लाँ फ़लाँ ने आपको सलाम किया। तो आपने जवाब दिया कुछ ज़्यादा दुआया अल्फाज के साथ जो मुझे नहीं दिया। आपने फरमाया तुमने हमारे लिए कुछ बाकी ही नहीं छोड़ा। अल्लाह का फरमान है जब तुम पर सलाम किया जाए तो तुम उससे अच्छा जवाब दो या उसी को लौटा दो, इसलिए हमने वही अल्फाज लौटा दिए। ये रिवायत इब्ने अबी हातिम में भी इसी तरह मरवी है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक दिन एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और पूछा कि कौन सा इस्लाम बेहतर है। फरमाया ये कि तुम खाना खिलाओ और जिसको पहचानो उसको भी और जिसको ना पहचानो उसको भी, अलगर्ज सबको सलाम करो। सही बुखारी 12। इन्नल्लाह काना, यकीनन अल्लाह ताला है, अला कुल्ली शैइन हसीबा, हर चीज़ का पूरी तरह हिसाब रखने वाला। अल्लाह ताला ने सलाम के अच्छे जवाब या उन्हीं अल्फाज में लौटा देने के लिए अपने हसीब होने का एहसास दिलाया है, क्योंकि अस्सलामु अलैकुम कहने से 10 नेकियां मिलती हैं और व रहमतुल्लाह कहने से 20 नेकियां और व बरकातुहू कहने से 30 नेकियां मिलती हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने सलाम के लिए तरगीब दिलाई है कि जो अमल तुम करोगे अल्लाह ताला के हाँ उसका अजर मौजूद पाओगे। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह ताला वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। ला यजमा अन्नकुम, वो ज़रूर जमा करेगा तुम्हें, इला यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन की तरफ, ला रैब फ़ी, जिसमें कोई शुबा नहीं। इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी का पहला कदम अक़ीदा तौहीद है कि अल्लाह ताला एक माबूद है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह ताला ने कसम खाकर यकीन दिलाया है कि वो क़यामत के दिन तुम सबको ज़रूर जमा करेगा, जिसके आने में कोई शक नहीं, और हर शख्स को उसके अमाल का बदला दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने इसी बारे में फरमाया अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम यौमा यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। क्या ये लोग यकीन नहीं रखते कि यकीनन वो उठाए जाने वाले हैं एक बहुत बड़े दिन में, जिस दिन तमाम लोग जहानों के रब के सामने खड़े होंगे। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन आयत 4-6। सभी उसके हजूर इकट्ठे होंगे, मुनाफिक भी और मुशरिक भी। कुल इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन लमजमुऊना इला मिकाति यौमिन मालूम। आप कह दे बिलाशुबा पहले और पिछले एक मालूम दिन के मुकर्ररा वक्त पर यकीनन जमा किए जाने वाले हैं। सूरह वाक़िया आयत 49-50। वमन अस्दक़ु मिनल्लाह, और अल्लाह ताला से बढ़कर सच्चा कौन है, हदीसा, बात में। अल्लाह ताला की बात, उसकी खबरें, उसके कौल सच्चाई के आला तरीन मर्तबे पर हैं, लिहाजा वो हर बात जो अकायद, अलूम और अमाल के बारे में कही गई हो, अगर वो अल्लाह ताला की खबर के खिलाफ है तो वो बातिल है। फमा लकुम, तो क्या है तुम्हें, फिल मुनाफिकीना, मुनाफिकों के बारे में, फ़िअतैनी, दो गिरोह बन रहे हो। ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस आयत के बारे में फरमाया कि कुछ लोग मुनाफिकीन जो ऊपर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, जंग उहद में आपको छोड़कर वापस चले आए, तो उनके बारे में मुसलमानों की दो जमातें हो गई। एक जमात ये कहती थी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मुनाफिकीन से कताल कीजिए, और एक जमात ये कहती थी कि इनसे कताल ना कीजिए। उसी पर ये आयत उतरी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मदीना तैयबा है,
یہ خباثت کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے آگ چاندی کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ صحیح بخاری 4579۔ ان آیات میں منافقین سے مراد وہ منافقین ہیں جو اپنے اسلام کا اظہار کرتے تھے اور اپنے کفر کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ ان کے بارے میں صحابہ میں شک واقع ہو گیا تھا، چنانچہ بعض صحابہ ان منافقین کے اظہار اسلام کے باعث ان کے ساتھ قتال اور قطع تعلقی میں حرج سمجھتے تھے، اور بعض صحابہ کیونکہ ان کے کاموں اور ان کے حال کا علم تھا اس لیے انہوں نے ان پر کفر کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کے بارے میں آگاہ فرمایا کہ تمہارے لیے مناسب نہیں کہ تم ان کے بارے میں کسی قسم کے شک و شبے میں پڑو، بلکہ ان کا معاملہ بالکل واضح ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ منافق ہیں اور وہ اپنے کفر کا بار بار اظہار بھی کر چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم بھی انہی کی طرح کافر بن جاؤ۔ تعجب کا اظہار اس لیے کیا گیا کہ شہادتیں موجود ہیں، پھر آپ کا موقف کیوں کمزور ہے؟ حالانکہ انہیں دو ٹوک اور فیصلہ کن موقف اختیار کرنا چاہیے تھا۔ منافقین کے بارے میں مومنوں کی دو آراء نہیں ہونی چاہیے، سب کو عداوت رکھنی چاہیے۔ منافقین کی حمایت ایمان والوں کی شان میں نہیں ہے۔ واللہ ارکسہم، اور اللہ نے الٹا پھیر دیا انہیں، بما کسبوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی۔ مسلمانوں کے درمیان ہونے والے اختلاف کا فیصلہ کیا گیا کہ تم ان کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی بدنیتوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے انہیں الٹا پھیر دیا ہے، یعنی کفر کی طرف واپس لوٹا دیا ہے۔ مسلمانوں میں سے جو لوگ نرم رویہ رکھنا چاہتے تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ منافقین جو ہے وہ ہدایت کے راستے پر آ جائیں اور منافقت چھوڑ دیں۔ اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تہدوا، کہ ہدایت دو انہیں، من اضل اللہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال اس لیے کیا ہے کہ مسلمان منافقوں کے معاملے میں اختلاف نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گمراہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے انسان ہدایت نہیں دے سکتے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ یقیناً آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ سورہ القصص آیت 56۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ، تو ہرگز تم نہیں پاؤ گے، لَهُ سَبِیلًا، اس کے لیے کوئی راستہ۔ اللہ تعالیٰ جن کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے گمراہ کرتے ہیں، پھر وہ ہدایت کی طرف کوئی راستہ نہیں پاتے۔ جو ہدایت کی نہ نیت کرتے ہیں نہ ارادہ، جو گمراہی کی نیت رکھتے ہیں اور اس کا ارادہ بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے کوششیں بھی کرتے ہیں، ان کے لیے پھر ہدایت کا راستہ بند ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے صراط مستقیم کو خود ہی چھوڑ دیا۔ ودو، وہ دل سے چاہتے ہیں، لو تکفرون، کاش تم بھی کفر کرو، کما کفروا، جیسے کہ انہوں نے کفر کیا، فتکونون، تو تم ہو جاؤ سواء، برابر۔ منافقین خود تو گمراہ ہوئے ہی ہیں، مسلمانوں کے بارے میں بھی ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ بھی کفر کا راستہ اختیار کر لیتے تو اچھا ہوتا، اس طرح ان کے اصل موقف یعنی کفر کی طرف لوٹ جانے کا اظہار ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں یہ خوف اس لیے پیدا ہو جاتا تھا کہ انہوں نے نیا نیا کفر چھوڑ کر اسلام کو اپنایا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے اور جاہلیت کے مقابلے میں ان کے معاشرے کو کتنی سربلندی نصیب ہوئی ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ اشارہ کافی ہو گیا کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ۔ اس طرح سے قرآن مجید نے اپنے مخصوص تربیتی انداز میں اصل نقصان کو واضح کر کے ان کے دلوں میں دشمنی جگائی ہے کہ یہ لوگ ہیں جو تمہیں بھی پستی کی طرف لوٹانا چاہتے ہیں۔ فلا تتخذوا، تو نہ تم بناؤ، منہم، ان میں سے، اولیاء، دوست، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت نہ کر لے۔ اس آیت سے یہ صورت سامنے آ رہی ہے کہ ابھی تک مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان خاندانی اور قبائلی تعلقات جو تھے وہ باقی تھے، اور اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ان تعلقات کی ان کے دلوں میں کیا قدر و قیمت تھی۔ دوستی کے لیے ہجرت کی شرط عائد کر دی گئی، اور وہ ہجرت بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اسی کے راستے میں ہو، یعنی ایسے اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے ہو جو کہ اسلام کے مطابق زندگی گزار رہا ہو۔ تو اسلامی معاشرے کا ممبر بننے کے لیے ان کے لیے شرائط رکھی گئیں کہ وہ دارالکفر کو خیر بات کہہ دیں، یعنی اپنے اہل و عیال کو اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو انہیں چھوڑ دیں اور دارالاسلام میں اسلامی نظام کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہجرت کی کئی قسمیں ہیں۔ ہجرت مدینہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
کامیابی کے لیے تھی اور اسلام کی ابتدا میں واجب تھی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں۔ صحیح بخاری۔ منافقوں کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں ہجرت تھی۔ دارالاسلام میں جو لوگ اسلام لے آتے تھے ان پر ہجرت واجب ہو جاتی تھی۔ مسلمانوں کی ہجرت اس چیز سے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کی ہو، جیسے کہ بخاری، ابو داؤد اور نسائی میں ابن عمر سے روایت ہے کہ مہاجر وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہو، یا جو اس چیز کو چھوڑ دے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر حرام کی ہو۔ دونوں ہجرتیں ثابت ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، فَخُذُوهُمْ، تو پکڑو انہیں، وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو انہیں، حیثو، جہاں کہیں، وجدتموہم، تم پاؤ انہیں۔ جب وہ منافق ایمان اور ہجرت سے منہ پھیریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، تو اگر وہ ہجرت کرنے سے انکار کریں اور چاہے وہ اپنے اسلام کا اظہار کریں، ان کے ساتھ کافروں جیسا برتاؤ کرو، کیونکہ دارالکفر جانے کے بعد ان کا کفر کھل کر سامنے آ گیا، اس لیے انہیں گرفتار کرو اور جہاں کہیں انہیں پاؤ قتل کر دو۔ ولا تتخذوا، اور نہ تم بناؤ، منہم، ان میں سے، ولیًا، کوئی دوست، ولا نصیرا، اور نہ کوئی مددگار۔ اگر دارالحرب یعنی مکہ میں رہنے والے مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد ہجرت کی شرط قبول نہ کریں تو تب فخذوہم، انہیں پکڑ کر قید کر لو، وقتلوہم حیث وجدتموہم، اور جہاں کہیں انہیں پاؤ قتل کر دو۔ ولا تتخذوا منہم ولیا، اور ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ، ولا نصیرا، اور نہ ان میں سے کسی کو مددگار بناؤ۔ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، یصلون، جا ملتے ہیں، الی قوم، ایک قوم سے، بینکم و بینہم، تمہارے درمیان اور ان کے درمیان، میثاقٌ، پختہ عہد ہے۔ ایسے منافق جو کسی ایسی قوم میں چلے جائیں جن کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے کہ اتنے عرصے تک وہ مسلمانوں سے جنگ نہیں کریں گے، تو تب تم ایسے لوگوں کا پیچھا نہ کرو۔ ایسے منافقوں سے بھی جنگ نہیں کی جائے گی جو غیر جانبدار ہوں، نہ وہ اپنی قوم کا ساتھ دے کر آپ سے لڑنا چاہتے ہیں اور نہ آپ سے مل کر اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر اپنی قوم سے مل کر لڑنے آ بھی جائیں مگر دل میں تنگی محسوس کریں تو ان کے ساتھ بھی جنگ نہیں کی جائے گی۔ او جاؤکم، یا وہ آتے ہیں تمہارے پاس، حسرت، کہ تنگ ہو گئے، صدورہم، سینے ان کے، ان یقاتلوکم، کہ وہ تم سے لڑیں، او یقاتلو قومہم، یا اپنی قوم سے لڑیں۔ یعنی جو لوگ اس حال میں آپ سے مقابلے کے لیے آئیں کہ وہ آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، نہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ مل کر اپنی قوم سے جنگ کریں، بلکہ وہ آپ کے نفع اور نقصان سے علیحدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں غالب کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے کافروں کو آپ سے جنگ کرنے سے روک دیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا، فَلَقَاتَلُوكُمْ، پھر وہ ضرور تم سے لڑتے۔ ان کافروں کی قوت کی طرف اشارہ ہے کہ انہیں چھیڑنا، ان کی چھپی ہوئی قوت کو ظاہر کرنے پر انہیں مجبور کرنا ہے، اس لیے اگر وہ اپنی قوت کے باوجود مسلمانوں سے قتال نہیں کرتے اور صلح کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو انہیں نہ قید کیا جائے اور نہ قتل کیا جائے، اس لیے کہ اسلام کو ان سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پھر اگر وہ الگ رہیں تم سے، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، پھر نہ وہ جنگ کریں تم سے، وَأَلْقَوْا، اور وہ ڈالیں، إِلَيْكُمْ، تمہاری طرف، السَّلَامَ، صلح کو۔ ابن ابی حاتم نے حسن بصری رحمۃ اللہ سے روایت کی ہے کہ بدر اور احد کے غزوات کے بعد سراقہ بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ خالد بن ولید کو میری قوم پر چھاپا مارنے کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں۔ میری رائے ہے کہ آپ ان سے صلح کر لیں، اور جب آپ کی قوم اسلام لے آئے گی تو وہ لوگ بھی اسلام لے آئیں گے، اور اگر وہ لوگ اسلام نہیں لائیں گے تو مناسب نہیں کہ آپ اپنی قوم کو ان پر غالب کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات سن کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اس کے ساتھ جاؤ اور یہ جیسے چاہتا ہے ویسے کرو۔ چنانچہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ اس شرط پر صلح کر لی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ان کے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے، اور جب قریش اسلام لے آئیں گے تو وہ بھی اسلام لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ نازل فرمائی۔ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ، تو نہیں بنایا اللہ نے تمہارے لیے، عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، ان پر کوئی راستہ۔ قتادہ رحمۃ اللہ نے فرمایا اس آیت کو سورہ برا کی آیت سے منسوخ کر دیا اور ہر عہد والے کا معاہدہ ان کی طرف توڑ کر پھینک دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ مشرکوں کو قتل کرو۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔